बस थोड़ा सा लेट हो गई, एक घंटा बस लेट हुई है। और ये अडाना का पहला लुक है और यहाँ बस ने छोड़ा है और वो टैक्सी है, उसमें बैठ के मैंने अब अपने होटल जाना है। और ये इस वक्त अडाना का टोटल बस अड्डे का लुक है। इंशाल्लाह फिर सुबह टाइम मिला तो मज़ीद आपको दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर तुर्की के एक नए शहर में आया हूँ मैं, अडाना। यहाँ पहली मरतबा आया हूँ। अडाना आने की ख़ास वजह ये थी, एक तो यहाँ पर अडाना कबाब खाना है जो बहुत मशहूर है। अक्सर तुर्की में मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंटों में, इस्तांबुल में, इज़मीर में, अंतालिया में, बुर्सा में, जहाँ भी गए वो अडाना कबाब की डिश ज़रूर वहाँ थी। तो अब वो लाजमी शहर के नाम से मंसूब है वो कबाब, तो सोचा चलें उस शहर में जाके खाते हैं। और फिर यहाँ 2-3 तारीखी इमारतें हैं जिसमें एक मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है वो, और कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पे ये भी शहर एग्रीकल्चरी शहर है और तुर्की का छठा बड़ा शहर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 7वां या छठा बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है। काफ़ी गहमा गहमी रहती है दिन में, मगर ऐसा नहीं है जैसे अंकारा या क्या बोलते हैं इस्तांबुल, उस तरह नहीं। और बात यहाँ वही है कि ये भी एक खेती बाड़ी वाला प्रोविंस है। ये पूरा असल में प्रोविंस का नाम भी अडाना है और इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ वो उस शहर का नाम भी अडाना है। ये इस प्रोविंस का कैपिटल है। और ये वो मस्जिद है उलुल जामे। उलुल आपको पता है बड़ी को कहते हैं और जामे या मस्जिद को कहते हैं। और इसके बारे में ये 1941 में बनाई गई थी। और इसके बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही है जैसा इन्होंने बनाया था। यानी आज तकरीबन 500 साल हो गए हैं इसको रेनोवेट नहीं किया गया। अंदर से शायद किया गया हो, बाहर से इसको कुछ भी नहीं किया गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ तुर्की में ये कल्चर बड़ा मशहूर है, सबील कल्चर। आप किसी भी शहर में चले जाएं, म्यूनिसिपलिटी के इदारों ने सबील का बंदोबस्त किया होता है। ये ड्रिंकिंग वाटर है। ये है इस मस्जिद का बैरूनी मंजर और वो सामने मीनार है। ये मीनार जो आजकल तुर्की की मस्जिद है, अगर आपने वो देखा हो हेगो सोफिया की मस्जिद या ब्लू मॉस्क देखे और दूसरी मस्जिद देखे हो, उससे मुख्तलिफ है। ये मीनार पाकिस्तानी मीनारों के जैसा ही है। ये इसका साइड सीन है। ये छोटे छोटे डूम बनाए हुए हैं। और ये जो आप मीनार देख रहे हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का मीनार है। ये नोकीला मीनार नहीं है। पाकिस्तान में भी इस तरह के हम मीनार बनाते हैं और ऊपर वो जगह होती है। ये देखिए यहाँ ऊपर चलने की जगह भी है और उसके ऊपर लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है। यानी उसी तर्ज की है जिस तरह से पाकिस्तानी बनती है। मगर इसमें मैं आपको एक और कमाल की चीज़ भी दिखाता हूँ, वो ये है। ये जो छोटा सा मीनारेट है, ये अगर आप कभी थाईलैंड वगैरह गए हों तो आपने देखा होगा कि थाईलैंड में भी इस तरह बेस दर बेस मीनार बनता है। ये भी उस तरह चमकीला और नक्काशी वाला काम तो नहीं है, सीधा सीधा पत्थरों का काम है, मगर तकरीबन मुशाबहत उसके जैसी ही है। यानी ये जो मस्जिद है ये तुर्की में बनने वाली मस्जिदों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका अंदाज़, जो मीनार का अंदाज़ है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये है इस मस्जिद का मेन दरवाज़ा। थोड़ी देर में मैं आपको इसको अंदर से भी जाके दिखाता हूँ कि ये कैसे है। ये इस मस्जिद का मेन दरवाज़ा है। और वैसे यहाँ भी वो सिलसिला, इसमें यहाँ फ़लस्तीन का काफ़ी है मामला सपोर्ट का ना, ठीक ठाक सपोर्ट करते हैं। शायद आपके इल्म में हो, ये बहरहाल यहाँ मस्जिद के सामने एक स्टैंड इन्होंने लगाया है फ़लस्तीन की इमदाद के लिए, अगर आप चंदा देना चाहें तो।
یہ اس کا بغلی راستہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ چائے کا کلچر تھڑے کا بہت زیادہ ہے. جگہ جگہ لوگ بس بیٹھ کے چائے پیتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں جس طرح چائے پراٹھے پیتے ہیں, چائے پراٹھے والا کلچر ہے. یہاں پراٹھے تو خیر نہیں ہے, صرف چائے ہے, اور ٹھیک ٹھاک لوگ یہاں پہ چائے پہ. یہ کسی کی قبر ہے. اس وقت آپ جو جگہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ایک بالکل امیزنگ بات ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو مسجد ہیں ان کے جو وضو خانے ہیں وہ یا تو مسجد کے اندر ہوتے ہیں یا مسجد کے سائڈ پہ ہوتے ہیں. مطلب مسجد کے احاطے میں ہوتے ہیں. یہ جو الجامع ادانہ کی جو مسجد ہے یہ بالکل ایک منفرد چیز ہے. وہ منفرد اس طرح سے کہ اس کا جو انہوں نے وضو خانہ ہے وہ مسجد سے باہر بنایا, یعنی گلی کراس کر کے اب یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ وضو خانہ ہے. اور اس میں ایک بڑا سا صحن ہے. اس صحن میں انہوں نے بہت ساری کرسیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں کہ جو حضرات چائے پینا چاہیں مقامی اور غیر مقامی یہاں بیٹھ سکتے ہیں. یہ جو کمپاؤنڈ ہے نا یہ کسی اس زمانے میں ایسے مدرسے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. یہاں بہت سارے کمرے بھی ہیں. میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں وہ کمرے بھی دکھا دیتا ہوں. 16-17 کمرے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹورزم والوں کا آفس ہے. اس ٹائم میں نے اسے نوک کیا تھا وہ بند تھا. ممکن ہے شاید دوپہر کی وجہ سے بند ہو. بہرحال کوئی انفارمیشن لینی ہو تو یہاں سے آسانی سے لی جا سکتی ہے. یہ جو آپ سامنے کمرے دیکھ رہے ہیں نا یہ وہ مدرسے کے حجرے ہیں. لیکن ان زمانے میں لوگ یہاں رہتے ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے, یا جو طالب علم یہاں پڑھنے آتے ہوں گے تو ان کے لیے ایز اے ہاسٹل یہ کام کرتا ہوگا. اس زمانے میں یہ رہائشی علاقہ تھا. تو اب لوگ یقیناً اس میں نہیں رہتے. اس میں انہوں نے دفتر اپنے بنائے ہوئے, یقیناً مولوی اور مدرسہ بھی ہوگا اوبویسلی. حسن حیات 39 یہ کچھ اسی طرح ہے. چھوٹے سے چمن بھی ہے اور اس میں اچھے خاصے پودے ہیں, پھول ہیں, ٹھیک ٹھاک کام کیا ہو. یہ سارے کمرے ہیں. یہ 9 نمبر کمرہ. ٹوٹل میرے خیال ہے 13 14 15 کمرے ہیں اور یہ سارے کمرے ہیں. یہ 7 نمبر ہے, 6 نمبر ہے. بہت ہی اچھا پیسفل جگہ ہے. اچھا مسجد وہ ہے اور اس کا وضو خانہ یہ ہے نا, یہ کمال کی بات. اور اس کے جو لیونگ کوارٹرز ہیں اس زمانے میں جو لوگ یہاں رہتے ہوں گے یہ ان کے لیے یہ کوارٹرز بنائے گئے ہیں. کیا کمال ہے جی, کمال کام کیا ہے. اور جو اچھی بات اس کے اندر یہ ہے جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے, جو اس کو زیادہ وہ تھوڑا سے, اچھا یہ تو چائے خانے والے کا کمرہ ہے وہ جو وہاں سے ہم نے دیکھا تھا. جو اچھی بات یہ ہے کہ یہ اسٹرکچر ویسا ہی ہے, اس کو انہوں نے کوئی خاص رینویٹ نہیں کیا, جس طرح تھا اسی طرح ہی اس کو رکھا گیا ہے. یہ اس میں بڑی ایک خاص بات ہے. امیزنگ بات بتاتا ہوں. آپ یہاں سے وضو کریں, یہاں سے وضو کریں اور یہ لکڑی کی کھڑاویں پہن کے مسجد تک جائیے. اور یہ لکڑی کی کھڑاویں یہاں ہیں. آپ نے لکڑی کی کھڑاویں ہم نے تو بچپن میں دیکھی تھی, اب تو خیر کوئی وہ کھڑاویں یہ پہنتا ہی نہیں ہے. اب یہ یہاں سے وضو کر کے اور اس سامنے مسجد ہے وہاں جائیں گے آپ. مسجد کے اندر وضو خانہ نہیں ہے نا, کمال کی بات یہ. جن لوگوں نے یہ بنایا ہے انہوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ کام کیا ہے. آئیے اب میں آپ کو مسجد کے اندر کا ٹور کرا دیتا ہوں. چپلیں یہاں سے اتارنی اور چپلیں اتار کے آپ مسجد جائیں. یہ ہے مسجد اندر سے, چھوٹی سی مسجد ہے مگر یہ جو عثمانی طرز تعمیر ہے, یہ چھوٹی سی مسجد ہے مگر یہ جو عثمانی طرز تعمیر ہے اس سے بالکل مختلف ہے. جو نوکیلے گنبد اور بڑا سا صحن, یہ بڑا سا صحن نہیں ہے, صحن تو ہے مگر یہ جگہ جگہ جو ستون انہوں نے بنائے ہیں, عام طور پہ جو مسجدیں ہیں اس میں اتنے سارے ستون نہیں ہوتے. مین جو مسجد ہے وہ سامنے ہے, لکڑی کی عمارت ہے. دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہ
اندر بھی کچھ ہے، جا کے اندر بھی دیکھ سکتے ہو. یہ عورتوں کے نماز پڑھنے کا علاقہ ہے، سوری، یہ خواتین کے نماز پڑھنے کا علاقہ ہے. تو مرد بھی جا رہے ہیں اس میں، تو دیکھنا پڑے گا کیا ہے. السلام علیکم. یہ خواتین کی نماز پڑھنے کا علاقہ ہے، مگر یہ بند ہے. اور بابا جی ناراض ہو رہے ہیں کہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ نو انگلش. یس. یہ بھائی صاحب مستقل پیسے مانگ رہے تھے، بارہ ان کو تو میں نے ٹہلا دیا. ان کو کہا کہ میں صرف کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہوں. چلو اینی وے وہ تو چلے گئے. مسجد کے 3 حصے ہیں. جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے جہاں پہ امام صاحب بیٹھتے ہیں اور نمازی اور نماز پڑھنے والا سلسلہ ہے. پھر اس کے بعد یہ چھوٹا سا صحن ہے، یہ آپ دیکھ لیں، اور چھوٹا سا صحن ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کھلا ہوا صحن ہے جو اوپر سارا اس کی گنبد ہے اور نیچے پلرز کے ساتھ کھلی جگہ ہے. یہ مسجد ہے اندر سے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. بالکل مختلف انداز میں بنائی گئی ہے، اور کیونکہ جگہ کم ہے تو لہٰذا یہ جو عام طور پہ بڑا سا وہ بناتے ہیں نا، پیشوام کا ممبر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو دکھایا ہے کئی مسجدوں میں بڑے بڑے ہوتے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا چھوٹا ہے، اور کوئی ایسی خاص نقاشی بھی نہیں کی گئی ہے، بس سمپل اور سادہ. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ کیوں مختلف ہے. یہ والی جو شیشے کا ورک ہے یہ انہوں نے، میں 100% شور کہ بعد میں کیا، یہ پہلے نہیں کیا گیا. یہ دیکھیں، یہ جو ان کی جو کھڑکیاں ہیں یہ ہاریزونٹل اسٹائل میں ہے. سوری، جس انداز میں ہے نا اس انداز سے ان کی مسجدیں نہیں بنتی. وہ ان کے مسجدیں عام طور پہ آرچ کے ساتھ ہی بنتی ہیں. اور اس کے اندر کچھ قبریں بھی ہیں. چلیے آئیے دیکھتے ہیں قبروں میں. مسجد کا یہ اوپر لکڑی کا ایک مچان سا ہے. آپ چاہیں تو اوپر بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا الجامع برسا میں، تو وہ شاید میرا خیال ہے وہ جو میونسپل پارٹی کے یا گورنمنٹ کے جو عمرا ہیں، کیونکہ وہ میں نے دیکھا تھا وہاں باقاعدہ انہوں نے ایک وہ گیٹ بھی بنایا ہوا تھا اور اس کو کھولنے بند کرنے کے لیے ایک بندہ بھی تھا، تو وہ پہچان کے اندر آنے دے رہا تھا. تو این ممکن ہے کہ یہ بھی ویسے ہی ہو کہ صرف عمرہ اور سفرہ اور جو اس علاقے کے بڑے عمائدین ہیں وہی اوپر بیٹھ کے نماز پڑھیں، باقی عام لوگ یہاں نیچے صحن میں جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لیں. یہاں سے یہ قبروں والا حجرہ ہے، یہاں سے اس کی جانے کا راستہ ہے، مگر ہوا یہ کہ یہ جو جانے والا راستہ ہے یہ بند ہے. یہاں انہوں نے تالا لگایا ہوا ہے، یہ اس وقت بند ہے. اس میں بہت ساری ڈیٹیلز اور نوٹسز لکھے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے، ٹھیک ٹھاک کام. تو یہ مسجد کا ٹوٹل سلسلہ ہے. مسجد کچھ اس طرح بنائی گئی ہے کہ 3 حصوں میں ہے. پہلا حصہ اس کا مین جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب ہوتے ہیں. دوسرے میں صحن، اور تیسرے میں ایک اور کھلا صحن چھت کے ساتھ، یعنی چھت والا جس کو آپ کہتے ہیں. اور پھر اس کا یہ مچان وغیرہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے. اور یہ اس کی نماز کی ٹائمنگ ہے، یہ نماز کی ٹائمنگ ہے. اس وقت 28 ڈگری ہو رہا ہے، اور 4:30-5 بجے فجر ہوتی ہے، 12:43 پہ ظہر ہے، 16:30 پہ عصر، اور 19:53 پہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 8 بجے کے ٹائم پر مغرب ہوتی ہے. اور جو عشاء ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ 10:15 بجے کے ٹائم پر عشاء ہوتی ہے. نسبتاً کول کام ہے زیادہ. اور یہ بھی ایک حجرہ ہے چھوٹا سا، اس میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی کمرے بنائے ہوئے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو چمکیلے شیشے والا کام ہے یہ یہاں بھی ہوا ہے. یہ ہے، یہ بند کیا گیا ہے. آگے پارک چمن کی طرف جاتا ہے، یعنی چمن سے مراد ہے چھوٹا سا پارک.
تو یہ تھا اس عظیم مسجد کا ٹور. اس کے تاریخی بیک گراؤنڈ بہت سارے ہوں گے، میرے علم میں اس وقت نہیں ہے. اگر ہوئے تو میں فائنل کمنٹری میں ڈال دوں گا آپ کے انٹرسٹ کے لیے. یہ وہی بات جو آپ کو بتا رہے تھے، لوگ اوپر یہاں سے جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. مگر دیکھیں انہوں نے اس میں نا ایسے دروازہ ہی بنایا ہوا ہے. یہ دروازہ ہے، یہ تالا ہے، یہ ایسے کر کے بند ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جمعے کی نماز میں جو معاہدین شہر ہیں ان کے لیے یہ مخصوص ہے. میری تو کچھ یہی سمجھ میں آتا ہے. باقی جو لوگ، یہ ہے اس کے اوپر کا حصہ. لکڑی کا بنا، لکڑی کا کام اس لیے کرتے ہیں سردیاں بہت ہے. اوریجنل پتھر ہے، پتھر کی عمارت ہے پوری. یہ آرچ ہے، دیکھیں نا، یہ جو آرچ ہے نا، یہ ان کا سگنیچر ہے مسجد کے آرکیٹیکٹ کا. یہ آرچ سگنیچر ہے، یہ آپ کو ہر مسجد میں ملے گا. اب میں مسجد سے باہر آ گیا ہوں. کچھ لوگ مسجد میں ملے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو لکڑی کے کھڑاوے ہیں ان کا نام تکونیہ ہے. آپ دیکھیے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی مسجد ایسی نہیں دیکھی جس کا وضو خانہ مسجد سے باہر ہو. نارملی مسجد کے اندر ہوتا ہے یا مسجد کے سائڈ پہ ہوتا ہے. یہ باقاعدہ اس گلی کو کراس کر کے وضو خانہ ہے. اور پھر یہ لکڑی کی کھڑاوے ہیں، ہمارے بچپن میں بوری بازار میں یہ بہت ملتی تھیں. پھر آہستہ آہستہ اس کا فیشن ختم ہو گیا. کچھ میرے جیسے لوگ پلاسٹک کی چپلیں پہن کے گھومتے ہیں. خیر میں نے تو کبھی لکڑی کی کھڑاویں نہیں پہنی، مہنگی ہوتی. اور اس وقت بھی وہ لکڑی کی کھڑاویں مالدار لوگ ہی پہنتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو وہ آرگینک سلسلہ چلا ہوا ہے، تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ جی آپ عام طور پہ لکڑی کی کھڑاویں پہنیں، مگر ٹک ٹک بہت کرتی ہے. تو بہرحال یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا اور اس کا نام ہے تکونیہ. جب آپ مسجد سے باہر نکل کے آئیں گے تو لیفٹ میں مڑیں گے تو یہ چھوٹا سا ایک کمرشل ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس کے ساتھ یہ ساری سوینی شاپ ہے اور کچھ ریسٹورنٹ ہے اور یہ پارک ہے. تو جیسے ہی آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ سامنے آپ دیکھیں گے یہ کلاک ٹاور ہے، مشہور کلاک ٹاور ہے، مشہور کلاک ٹاور. اور یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے. کب بنا تھا اس کے بارے میں کچھ زیادہ ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے، مگر وہاں جا کے دیکھ لیں گے، قریب جا کے دیکھ لیں گے. اب یہ پورا ایک مارکیٹ ایریا جو ہے وہ شروع ہو گیا. مسجد کے حصے کے ساتھ ہی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ مارکیٹ ایریا. یہ سامنے کیا عمارت ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. چمنیاں بنائی ہوئی ہیں آگ کی، اس کے اندر آگ شاید نکلتی ہے یا پتہ نہیں اندر گرم کرنے کا کوئی سلسلہ ہے. چل کے پوچھتے ہیں کہ ہے کہ حمام ہے بھیا، حمام ہے یار. ہاں حمام ہے. لو جی. اور ٹرکش حمام کا بڑا نام سنا ہوگا آپ نے، ٹرکش حمام. ویسے تو سارے متروک ہو گئے اب، مگر یہ ایک حمام ہے جو یہاں پر مسجد سے تھوڑا آگے نکلتے ہیں مینار کے ساتھ ایک ٹرکش حمام ہے. تو پوچھتے تھے کیا ہے. اچھا 8:30 بجے سے لے کر اور 15:30 بولے تو 3:30 بجے تک یہ حمام کھلا رہتا ہے. 3:30 بجے تک کھلا رہتا ہے.